यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है। हम खुदा पाक के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप ये प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि खुदा पाक आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए से बड़ी बरकत देगा। आज का प्रोग्राम जो है वो हमारी नई सीरीज़ जो हमने अभी शुरू की है वो है बंधनों से रिहाई, डिलीवरेंस फ्रॉम बॉन्डेज। खुदा पाक के कलाम में लिखा है कि हम जब खुदा के साथ चलते हैं, खुदा का कलाम सच्चा कलाम है और उसकी बरकत हमें मिलती है। जब हम खुदा के साथ एक हो जाते हैं, हम खुदा के अंदर बस जाते हैं। When we abide in God and God abides in us, we become one with God. ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का प्रॉमिस है। मुझे बड़ी खुशी है कि ये प्रोग्राम जो है बहुत से लोगों को फ़ायदा देगा। इस प्रोग्राम से हमारी दुआ है कि आपको बड़ी बरकत मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में भी आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बंधनों से रिहाई मिलेगी। भाई अजमल मेरे साथ है और हम दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को पेश करेंगे। ब्रदर, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड ब्रदर सलीब, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमें खुदावंद ने एक और मौका दिया है जी ब्रदर, कि हम अपने देखने वालों के लिए एक प्रोग्राम और ला सकें और खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिले। आमीन जी आमीन। आए हम ये प्रोग्राम दुआ के साथ शुरू करते हैं। ब्रदर, जी ब्रदर, खुदा पाक यीशु मसीह के कादर नाम में हम तेरी हजूरी में आते हैं। बाप, तू हमारी मदद कर आज। यस लॉर्ड, तू हमें रूह पाक से भर दे। रूह पाक के वसीले से तो आज ये कलाम को हमारे देखने वाले हर एक भाई बहन को उनकी ज़िंदगी को बरकत दे। इस कलाम के ज़रिए से उनकी ज़िंदगी को तो छू ले खुदा पाक और उनकी ज़िंदगी में रिहाई दे। हालेलुया। जो भी बंधन उनकी ज़िंदगी में, जो भी चीज़ों से या कोई भी ऐसी हैबिट से इनकी ज़िंदगी में कोई भी बंधन है, खुदा पाक तो आज इनको छुटकारा दे, आज़ादी दे। खुदा पाक तेरा कलाम सच्चा कलाम है, ज़िंदा कलाम है। खुदा पाक यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ब्रदर। जी प्रेस ब्रदर, गॉड। ये जो प्रोग्राम जो है हम बंधनों से रिहाई के बारे में जो पेश कर रहे हैं जी वो ख़ास करके जो खुदा पाक के कलाम में लिखा है यूहन्ना की जी, हाँ जी, 8 बाब में हाँ जी, और बात में और उसके 31 आयत से लेकर 36 आयत तक जो जी, लिखा है जी, कि जब हम खुदा के साथ एक हो जाते हैं। जी और अब वो पढ़ेंगे प्लीज। जी बिल्कुल, मैं पढ़ूंगा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 और वर्स 31 to 36, यूहन्ना की इंजील और उसके 8वें बाब की 31 से लेके 36 आयत तक मैं पढ़ता हूँ। बस यीशु ने उन यहूदियों में से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है और गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता, बेटा अबद तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। ब्रदर, ये मैसेज में, ये पैसेज में बहुत इम्पोर्टेंट ख़ास जी, बात है कि खुदा पाक कहता है कि हम जब उसके शागिर्द बनते हैं जी, तो हम उसके साथ एक हो जाते हैं। जी, और इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि जब शागिर्द जो होता है वो बंधनों में जकड़ा हुआ नहीं रहता, जी बिल्कुल, क्योंकि खुदा पाक उसको रिहाई देता है। रिहाई देता है, बिल्कुल सच है। प्रेज़ गॉड ब्रदर। और यही बात हम खुदावंद के कलाम में से सीखना चाहते हैं कि इंसानों को आज जो मुख्तलिफ़ किस्म के बंधन हैं उनसे कैसे उन्हें रिहाई मिल सकती है, और वो रिहाई सिर्फ यीशु दे सकता है। और यही बात हम सीख रहे हैं। जी तो मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने ये बात सीखी थी कि आज दुनिया के अंदर लोग मुख्तलिफ़ किस्म की तरह तरह की प्रॉब्लम्स में हैं, मुश्किलात में हैं, और वो नहीं जानते कि उनसे कैसे बाहर निकला जाए। और हमने ये भी देखा था कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में हैं और लोग माशी बदहाली में हैं, उनके रुपए पैसे की हमेशा प्रॉब्लम रहती है और जो कुछ भी कमाते हैं वो कभी भी उनकी ज़िंदगी में काफ़ी नहीं होता है। और इस तरह से हमने देखा था कि ख़ानदान के अंदर झगड़े हैं, बीवी बच्चों के झगड़े हैं और
بچوں کے لیے بہت مشکل ہے. بعض اوقات بچے آوارہ ہو جاتے ہیں, نشاور دوائیوں میں لگ جاتے ہیں, اور کبھی کبھی شوہر ایسا ہوتا ہے وہ ساری زندگی کام نہیں کرتا ہے, عورت کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم یہ دیکھ رہے تھے. تو ایک اور چیز میں بھی آج بتانا چاہوں گا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں ایکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں, حادثات بہت ہوتے ہیں, کہ کچھ تو ایسے حادثات ہوتے ہیں جو ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, یا شاید ہم نے کسی چیز کو ہم نے اچھے طریقے سے نہیں کیا ہے تو حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں لگاتار ہوتے رہتے ہیں, اور کتنی بھی ہم احتیاط کریں, کچھ بھی کریں, اپنے آپ کو سنبھالیں, لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. آج ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو کل دوسرا, تیسرا, چوتھا, ایسے ہی, اور اس کی زندگی میں ہمیشہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ایک لگاتار جو ہے نا بعض لوگوں کی زندگی میں یہ مشکل ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک اور مشکل ہے ہمارے درمیان میں, اور وہ ہے کہ جب ہم اپنے پرانے روایتوں میں, ریتوں میں, یا جو کچھ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے, بتایا ہے, پڑھایا ہے, ہم کبھی کبھی ان کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں, اور اس طرح سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا پھندا بن جاتی ہیں. بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت تم یہ نہیں کرنا, رات کو یہ کام نہ کرنا, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے بات کہی تھی. اور کچھ توہم پرستی ہوتی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے کچھ باتیں سیکھی ہوتی ہیں, اور وہ ان کو خدا مان لیتے ہیں اس بات کو, اور کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ ہماری زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور وہ کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, اور اس طرح سے ان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں, اور وہ ان سے باہر نہیں نکلتے ہیں. یہ تو برادر ایسا ہوا کہ وہ جو انہوں نے ٹریڈیشن سے جو سکھائے, جی یا پچھلے ان کے استادوں نے کچھ سکھایا, کچھ سکھایا, مگر وہ کلام کے ساتھ ایگریمنٹ میں نہ ہو, جی بالکل, تو پھر اس کا تو کچھ فائدہ نہیں ہے, کچھ فائدہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہر بات جو ہے وہ اگر ہماری زندگی کی جو ہے وہ اس کلام کے مطابق اگر نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی میں مشکلات ہیں, تو پھر وہ تو نقصان دے گا. جی بالکل. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کلام کو سب سے پہلے کلام کو مانیں اور کلام پر عمل کریں. جی بالکل. اگر وہ جو کوئی بھی دوسری بات ہے جو کوئی کرتا ہے یا دوسرے ٹریڈیشنز لاتا ہے, جی جی تو اس کو اور کلام کو دیکھنا چاہیے, مگر کلام ہمیشہ بالکل. جی دیکھیے کلام فرسٹ جو ہے ہونا وہ چاہیے. ہمیں آزاد کرتا ہے, اور جیسا کہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں صرف آزاد کر سکتا ہے. تو اس میں ایک اور بات یہاں پہ لکھی ہے کہ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ آزاد ہوگے. جی, اس کا مطلب ہے کہ آدمی بعض کا سوچتا ہے کہ میں آزاد ہو گیا ہوں, اس بات سے میں باہر نکل گیا ہوں, لیکن اگر اس کو خدا یسوع مسیح نے آزاد نہیں کیا ہے تو وہ آزاد نہیں ہوا ہے, حقیقتاً وہ آزاد نہیں ہوا ہے. حقیقت نہیں ہوا. جی بالکل. برادر ایک اور بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کبھی لوگوں کی فیملی میں اچانک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے, موت ہو جاتی ہے, جی اور بہت سی بار دیکھتے ہیں کہ جب ینگ ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے جی ہیں, بالکل. نوجوانوں میں فیملی میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, کوئی 20 سال کا, 25 سال, 30 کا, اتنا ہی ہے, اور زیادہ عمر نہیں, اچانک سے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے, بیماری آ گئی ہے, اور پھٹاک سے وہ جی بالکل مر گئے. بالکل یہ بھی جو ایک وہ شیطان کی بالکل یہ شیطان کا پھندا ہے, یہ بھی پھندا ہے. ہاں جی. اور ہم دیکھیں خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ بات پرابلم کہاں سے آتی ہے. جی, ہم نے اگر ابھی ہم نیکسٹ اپنے پروگرام میں یہ بات سیکھیں گے, یہی بات کہ کیوں یہ ساری ہماری زندگی میں پرابلمس ہیں. اور پھر ایک اور بات ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک گناہ جب کر لیتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس سے انہوں نے گناہ کیا ہے, غلطی کی ہے, اور اسے وہ چاہتے ہیں کہ اب اس سے نہیں کریں گے, اور وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا, لیکن کچھ دیر کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں, اور آج منع ہوتے ہیں, اور پھر کچھ دن کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد ان کو دوبارہ جو ہے وہ وہی گناہ کرنے کی جو ہے وہ ان کو طلب لگ جاتی ہے. اس کی بڑی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ ڈرگز ہیں, نشاور دوائی ہے, یا شراب ہے. انسان جو ہے وہ کبھی کبھی توبہ کر لیتا ہے کہ آج میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, اور اگلے چند گھنٹوں میں وہ واپس اسی جگہ میں ہوتا ہے, بالکل, اور پھر اس کے ہاتھ میں وہی چیز ہوتی ہے.
تو یہ کیوں ایسے ہے کہ انسان جو ہے وہ بار بار ایک ہی گناہ میں گرتے رہتے ہیں، اور اسے ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عادتاً یا عادی ہو جانا کسی چیز کے لیے جی وہ ہے، لیکن یہ عادت نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی شیطان کا ہاتھ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں وہاں سے باہر نہیں نکلنے دیتا ہے۔ تو یہی باتیں ہم خدا کے کلام میں سیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ باتیں ہماری زندگی میں انٹر ہوتی ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا جی بالکل، کہ کون سے دروازے سے بالکل اپنی زندگی میں بالکل یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ہاں تو میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہر چیز کے پیچھے خدا جو ہے وہ اس کا کوئی خاص مطلب ہے کہ یہ چیز کیوں ہماری زندگی میں آئی ہے، اور بے وجہ کوئی بھی ہماری زندگی میں کام نہیں ہوتا ہے۔ خدا نے انسان کو جب بنایا تو اس نے اسے ٹھیک بنایا، اچھا بنایا، اور انسان جو ہے بالکل آدم اور حوا جو تھے بالکل ٹھیک خدا کے حضور میں چلتے تھے، لیکن جب شیطان ان کی زندگی میں آ گیا، جب انہوں نے نافرمانی کی، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے شیطان کے ایریے میں داخل ہو گئے، اور وہاں پہ ان کی زندگی میں کیا مشکل ہوئی کہ انہوں نے خدا کی بجائے شیطان کے جو بنائے ہوئے منصوبے تھے، جو شیطان کی بنائی ہوئی چیزیں تھیں، ان کو انہوں نے قبول کر لیا، اور لیکن وہ اس طرح سے کیا ہوا کہ وہ شیطان کے پھندے میں آ گئے، اور اب وہ اس کے قبضہ میں تو ہیں لیکن وہ ان کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کرتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسانوں کو ہمیشہ مشکل میں اور دکھ میں، تکلیف میں جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان جو ہے خدا کی صورت اور شبیہ پر ہے۔ جی جب خدا نے اسے بنایا تو اس نے اسے امیج پہ بنایا، تو اب وہ چاہتا ہے کہ انسان کو دکھ اور دے کر، تکلیف دے کر، اور اس کو مشکل میں ڈال کر وہ خدا کے اس امیج کو جو ہے وہ خراب کرے۔ تو یہی اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کو دکھ اور تکلیف دے کر خدا کو دکھ دینا چاہتا ہے، اور اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ انسانوں کے اندر بیماریاں اور یہ جو کچھ بھی ہم نے پرابلم دیکھی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ انسانوں میں لے کر آتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک حوالہ اگر ہم دیکھیں، ایکٹس چیپٹر 10 ورس 38، اعمال کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی 38 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ تو مسیح خداوند کو کس لیے خدا نے انائنٹ کیا، کس لیے باپ نے اسے بھیجا؟ تاکہ وہ بھلائی کرے اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھاتے ہیں ان کو شفا دے۔ تو یہ شفا جو ہے، یہ صرف یہاں پہ ہیلنگ کا جو ورڈ ہے، یہ ہماری فزیکل ہیلنگ نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز سے یہ ہیلنگ ہے جو شیطان نے ہماری زندگی پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایموشنل، فزیکل، ہر قسم کی، بالکل ہر قسم کی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری فنانس ہو، ہمارا روپیہ پیسہ ہو، ہمارے بیوی بچے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے مختلف چیزیں دیکھی، ہماری ہیبچوئل سنز ہیں، اور پھر اور بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ سب جو ہیں، یہ ان سے ہم کو شفا دیتا ہے۔ شفا دینے سے مراد ہے ہم کو ان چیزوں سے وہ رہائی بخشتا ہے، ہمیں چھٹکارا دیتا ہے، ہمیں ڈیلیور کرتا ہے ان چیزوں سے۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہی ہے جو ہمیں شیطان کے قبضہ سے چھڑا سکتا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ اس نے ہمیں تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے بیٹے کی عزیز بادشاہی میں داخل کیا۔ تو اس نے ہمیں کہاں سے اس نے چھڑایا ہے؟ شیطان کی بادشاہی، شیطان کی بادشاہی سے اس نے ہمیں چھڑایا ہے۔ وہ جگہ جہاں پہ ہم مشکلات میں تھے، پرابلم میں تھے، بیماریوں میں تھے، طرح طرح کے بندھنوں میں پھنسے ہوئے تھے، وہ ان بندھنوں کو توڑتا ہے اور ہمیں وہاں سے وہ نکال کر، رہا کر کے وہ ہمیں باہر لے کر آتا ہے۔ اور اس لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے